सिंध हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी मंसूबे सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के तहत तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। इस मंसूबे के तहत अब तक 3 लाख से ज़ायद घरों की तामीर मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि 8,10,000 घर तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। यह मंसूबा 2022 के तबाहकुन सैलाब के नतीजे में बेघर होने वाले 21 लाख से ज़ायद ख़ानदानों के लिए सहारा बन रहा है। सिंध हुकूमत ने न सिर्फ बेघर अफराद को रिहायशी सहूलियात फराहम करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि ये घर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को मद्देनज़र रखते हुए तामीर किए जा रहे हैं। इन घरों की तामीर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जदीद टेक्निक और माहौल दोस्त मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ अहदाफ के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। घरों को इस तरह से बनाया गया है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों, खुसूसन शदीद बारिशों और सैलाब जैसी कुदरती आफात का मुकाबला कर सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बाकू में मुनक्किद होने वाली COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ दुनिया का अहम तरीन फ़ोरम है, जहाँ वज़ीर आला SPF और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए किए गए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत के इक़दामात आलमी सतह पर तवज्जो हासिल करने के साथ साथ दीगर ममालिक के लिए एक मिसाल भी बन सकते हैं। इस मंसूबे के हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मोहम्मद अली राशिद ने हमें ज्वाइन किया है। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन के ज़रिए अब तक कितने ख़ानदानों को रिहाइश फराहम की जा चुकी है और इस मंसूबे की तकमील के बाद कितने अफराद मुस्तफ़ीद होंगे? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तक 2 से 2.5 लाख घर हम बना के लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं और ख़ुसूसन हमने इनकी जो मलकियत है वो जो उनकी ख़वातीन हैं, औरतें हैं, उनके नाम पे रखी है। और साथ साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट होम्स हैं ये, इसलिए हमने फ्यूचरिस्टिक थोड़ी चीज़ें देखते हुए और सोचते हुए चीज़ों को आगे अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो उससे कैसे डील किया जाएगा, एक तो उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया और ग्रीन जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स हैं, जो टाइल्स हैं, जो उनको बनाने में यूज़ हो रही हैं वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बनी हुई हैं और बाकी ऐसे वेस्ट जो रिसाइकिल होते हैं वरना वेस्ट हो जाते हैं। साथ साथ उन घरों में हमने सोलर पैनल भी दिए हैं जो 3 लाइट बल्ब और खुदा आपका भला करे फैन भी चलाएंगे। तो ठीक है, आवाम को सिर्फ ये घर ही नहीं मिल रहा जो फ्लड इफेक्टीज हैं, मगर एक सलूशन भी मिल रही है। ना बिजली का उनको मसला होगा और खुदा न खास्ता आगे कोई आफत आती है तो उसका वो सामना सही तरह कर सकेंगे। ये हमने अनाउंसमेंट की थी 2021-22 में जब ये फ्लड इफेक्टीज हुआ था, तो उस वक्त काफ़ी हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने तनकीद की थी कि ये सियासी बयान है। 2 मिलियन घर का टारगेट हमने सेट किया था, कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए कि माजी में भी कुछ पार्टीज ऐसी आई थी जिन्होंने कहा था कि हम उनका मंशूर था कि 50 लाख बना। अब मगर ये इलेक्शन गुजर गए और इलेक्शन के बाद हमने अपना वादा पूरा किया। तो ये भी आप ठीक है, इस हवाले से काइंडली ये भी बताइएगा आप कि कौन कौन से एरिया सेलेक्ट किए गए थे, कौन कौन से शहर थे या कौन कौन सी ऐसी पट्टियां थी जिनको सेलेक्ट किया गया था? हमने सबसे ज़्यादा देखें IDP जो हैं, जो ये डिस्प्लेस हुए थे लोग जिनके घर बह गए थे, सबसे ज़्यादा जो सिंध में आफत जहाँ जहाँ आई थी, बदीन हो गए, अपना शिकारपुर हो गया, सांगड़ हो गया, लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है वो हो गई। जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा हमने प्रायोरिटी उन जगहों को रखा जहाँ लोगों के घर बह गए, तो घर उनको दिए गए प्रायोरिटी पे और उन लोगों को, तो ये पूरे और अक्रॉस सिंध हो रहा है, मगर प्रायोरिटी जहाँ फ्लड की ज़्यादा असरात थे, जहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, जहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ था, प्रायोरिटीज़ हमने उन जगहों को रखी और वापस भी हम उन जगहों में ही दे रहे हैं। जैसे लाड़काना का एक इलाका था, उधर बाकी जगह बदीन हो गया, बाकी जगह हो गए, तो वो उसको हमने टारगेट किया। ठीक है, और इस हवाले से ये भी बताइएगा कि इसकी जो मुकम्मल कंप्लीशन है, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 8,10,000 घर तामीर किए जाएंगे, एक ये बताइएगा कि ये कब तक हो सकेगा और बहुत बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे की अगर फंडिंग के हवाले से बात करें, उसकी शफाफियत को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है?
دیکھیں سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں, وہ آڈٹ کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ ہیں, وہ ٹرانسپیرنسی تو ہے ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 لاکھ گھر مزید 2 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 8 لاکھ مزید پروسیس میں ہیں اور ٹوٹل 20 لاکھ ہے. تو ٹارگٹ ہمارا 2 ملین ہے, 8 لاکھ پروسیس میں ہے, 2 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ میں نے کہا آپ کلیئر کر دوں. اور اس کی جو ہے بالکل سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. ہم فیملیز کو بلا کے پروگرام رکھ کے عوامی جو ایک ہوتا ہے مجمع جمع کر کے اس کو ہم ہینڈ اوور بھی کر رہے ہیں لوگوں کو, اور صحافی جو ہیں وزٹ بھی کر رہے ہیں جگہوں کو. بہت اچھا رسپانس ہے, لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور علی صاحب دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہی ہوا ہے. 2022 کے سیلاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ پھر متاثر ہوئے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کے اب یہ جو اثرات ہیں, اب تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو فیس کرنے پڑیں گے. مختلف فورمز پر پاکستان اپنا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری ہم نے دیکھا اس حوالے سے بڑے ایکٹیو ہمیں دکھائی دیے. اس سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کے جو طویل مدتی منصوبے ہیں وہ میں ضرور چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا. دیکھیں شروعات میں یہاں سے کروں گا کہ جب یہ ایشو آیا اویئرنیس ہی نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ایز پاکستان کہ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہیں جو کلائمیٹ کرائسس سے افیکٹڈ ہے, اور ساتھ ساتھ جب کنٹریبیوشن آتی ہے تو ہم اس فہرست کی 100 کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے گلوبلی یہ آفتیں آتی ہیں. اس میں انڈسٹریل جو ملک ہوتے ہیں زیادہ تر وہ زیادہ ہوتے ہیں, ہم اس لسٹ میں نہیں ہیں, مگر افیکٹڈ میں ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. تو یہ ہائی لائٹ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جب وہ فورن منسٹر تھے, انہوں نے جا کے وزٹ کیا, یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی, یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل تھے ان کو انوائٹ کیا, پھر اپنے ساتھ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں ان کو وزٹ کروایا, اور پھر وہاں کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بیان آیا کہ اس قسم کی آفت میں نے زندگی میں بہت کم دیکھی ہے. اس وقت ڈیسائیڈ ہوا کہ جی پاکستان جو ہے ٹاپ 10 کلائمیٹ افیکٹڈ ملکوں میں سے ہے, اور وہ جو اس وقت ایکشن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیا, اب جا کے اس پہ کام ہو رہا ہے, ان دا سینس کہ $2 بلین کلائمیٹ کے ایک فنڈ میں جو کرائسس کے الگ سے ہیں وہ رکھے گئے ہیں, جس میں IMF اب ہمارے کرنٹ فورن منسٹر ہیں, جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں, وہ جا کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ پلیج کیا تھا $2 بلین کا, وہ ہمیں دیں. یہ ساری کاوشیں اور محنت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی جو آج رنگ لا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور 2022 کے سیلاب سے بے گھر ہونے والے جو خاندان تھے ان کی بحالی کے لیے اگر کوئی دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں بالکل ان کو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہو گیا, اس کے اگر وہ مستحق ہیں تو اس کو اس میں بھی ڈالا گیا, وہاں بھی سپورٹ کی گئی ہے, اور ان کو گھر دیے گئے ہیں, ان کو ملکیت دی گئی ہے, ان کو سولر پینلز دیے گئے ہیں, اور جتنا بھی حکومت سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں مسائل بہت ہیں, وسائل کم ہیں, مگر جتنا بھی ہمارے اس میں ہے, تھوڑا ہمیں فیڈرل سے بھی یہاں شکایت ہے کہ وہ تھوڑا جو صوبوں کا جو فنڈ ہے, اگر اس میں ایک تو بہت یہ کام اور بھی جلدی, ایک تو لوگ اس پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا کہ یہ کام سلو ہوا ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں یہ اور بھی سوئفٹلی ہماری طرف سے ہوتا اگر فیڈرل کی طرف سے جو فنڈز آنے تھے اس میں تھوڑی دیر سویر نہیں ہوتی. مگر ہم کوشاں ہیں اور کر رہے ہیں کام, اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے. لیکن فیڈرل میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ منوا کر رہتے ہیں. ہاں تو وہ منوا رہے ہیں نا, ہم وہاں وہی میں نے کہا رکے نہیں, دیر ہوئی, مگر اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں سے تھوڑا ڈیلے نہیں ہوتا تو یہ شاید جو پروجیکٹس ہیں آلریڈی ابھی تک کمپلیٹ بھی ہو گئے ہوتے, مگر ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, وہاں سے تھوڑا ڈیلے ہوا, مگر ہم نے منوا لی بات جیسے آپ نے کہا, اور وہ کام رکا نہیں, ایکسپیڈائٹ ہی ہو رہا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ایک بڑی اہم کانفرنس ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں ہو بھی رہی ہے. سندھ حکومت نے COP29 کانفرنس میں جس طرح سے عالمی برادری کو اپنی پالیسیوں کے حوالے سے کس طرح سے آگاہ کرنے کا منصوبہ بنایا یہ بھی بتائے گا, اور دیگر جو صوبے ہیں یا دیگر ممالک ہیں وہ اس منصوبے سے کیا سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج اور کلائمیٹ کرائسس کہ یہ ہم افیکٹڈ ہیں, اس کو میپ پہ ڈالنے ہی والا
کہ پتہ چلے کہ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں سے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جب وہ فورن منسٹر تھے، اور شہری رحمان صاحبہ تھی جو کلائمیٹ چینج کی منسٹر اس وقت تھی. انہوں نے جتنا ہائی لائٹ کیا ہے، جتنی اویئرنیس انہوں نے کریٹ کی ہے، جتنا انہوں نے بتایا ہے گلوبلی جا کے لوگوں کو، آج اس کے جو ہے اٹینشن ہمیں یا اس پہ پروگریس اگر ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے، یا IMF سے جو بات ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج فنڈ کے حوالے سے، یہ ان کی کوششیں اور جو انہوں نے کاوشیں اس وقت کی تھی شہری رحمان صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اور ابھی بھی اس کے ٹارچ بیرر ہم ہی رہیں گے. یہ باقی کانفرنس ہوگی، اس پہ جا کے مزید ہائی لائٹ ہم کریں گے، اقدامات ہم نے کیا کیے ہیں ابھی تک وہ بتائیں گے. وہ اٹ ول بی اے سکسیس اسٹوری، انسپریشنل ہوئے گی دنیا کے لیے کہ ہم کیسے اس چیز کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، فیوچر ہمارا پلان کیا ہے، گلوبلی دنیا سے ہمیں کیا سپورٹ چاہیے. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو اس چیز کو بڑے فیوچرسٹک ویژن کو لے کے چل رہی ہے. اور ٹھیک ہے، اور ان فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے اب یہ پروجیکٹ ہے، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، 2 لاکھ گھر ہم نے جس نے دیکھا کہ وہ ریڈی کر لیے گئے ہیں، بہت سے ایسے خاندان ہیں جو یہاں پر شفٹ بھی ہو چکے ہیں. مستقبل میں سندھ حکومت مزید ایسے پروجیکٹس آغاز کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریسائکل پروڈکٹس پہ جائیں، ہمارا جو کاربن ایمیشن ہے وہ کم کیا جائے، اپنا فٹ پرنٹ کاربن کم کیا جائے. ہمارے کافی سرکاری محکمے ایسے ہیں اور آفیسز ایسے ہیں، ان کو بھی ہم سولر پہ شفٹ کر رہے ہیں، گرین انرجی لا رہے ہیں، الیکٹرک بسز لا رہے ہیں کہ فیول کنزمپشن، پیٹرول کنزمپشن کم ہو، اور الیکٹرک وہیکلز ہوں جو گرین انرجی کے لیے. دیکھیں ہم سے جو ہو رہا ہے، وی بلیو ان دا پاور آف ون. ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ہم اب کنٹریبیوٹ کریں ملک کی بہتری میں، دنیا کی بہتری میں، وہ ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی فیوچر منصوبے ہیں اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کیے جا رہے ہیں. اور اس کے آپ ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں. پروجیکٹ جتنے بھی ہمارے آ رہے ہیں، الیکٹرک وہیکلز ہو گئیں، الیکٹرک بائکس ہو گئیں، الیکٹرک بسز ہو گئیں، گورنمنٹ کے جتنے بھی آفیسز ہیں ان کو سولر پاور پہ کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے، اور آئی تھنک ہم نے پہل کی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ باقی صوبے بھی اس کو فالو کریں گے. اور اسی طرح سے وفاقی حکومت کا بھی گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت دریائے سندھ سے جو نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ ہے، اس پر میں چاہوں گا آپ ضرور کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ اس کو لے کر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کون سی عقل مندی ہے، پہلے ہی پانی کی کمی ہے، بنجر زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہم پنجاب کو دیکھیں، ایک بہت بڑا نہری نظام یہاں پر موجود ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید دنیا میں بڑے نہری نظام میں سے ایک بھی ہے پنجاب میں، اور یہی وجہ شاید کہی جاتی ہے کہ پنجاب میں اس طرح سے سیلاب افیکٹ نہیں کر پاتا جتنا سندھ میں کرتا ہے. تو یہ نہری نظام کی مخالفت کیوں کر رہی ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی؟ obviously کچھ وجوہات ہوں گی، اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں وجوہات یہ ہے، قانونی وجوہات ہے. انڈس ریور ٹریٹی ہے، وہ ہم نے سائن کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اینٹی پروونشل ٹریٹیز ہیں، اور کچھ لاز ہیں، اس کے قوانین ہیں، اور کچھ اگریمنٹس ہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو وائلیٹ نہیں کیا جائے، اس کانٹریکٹ کو بریچ نہیں کیا جائے جو ایک طے ہوا ہوا ہے صوبوں میں. اس پہ نیگیٹو امپیکٹ کچھ چیزوں پہ ایسی ہیں ان کی جو وہ اگر کریں تو سندھ پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اور یہ کوئی ہم اپنی کوئی نئی فریاد نہیں لے کے جا رہے ہیں ان سے. جو قانون کے تحت، اگریمنٹس کے تحت، ٹریٹیز کے تحت جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوئی ہے، جو صوبوں کی ایک چیز سائن ہوئی ہے، اس کے تحت ہم کہہ رہے ہیں جو آئین ہے، قانون ہے، اس کو لے کے چلیں. ہم کوئی آؤٹ آف دا باکس یا کوئی آؤٹ آف دا آرڈنری ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف کہہ رہے ہیں جو حق ہے اس پہ رہیں اور کریں. بالکل اگر آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہیں، اس پہ ورکنگ ضرور کریں، مگر کسی کا حق، جو رائٹس ہیں کسی کی وائلیٹ نہیں ہو، صوبوں کی کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اور جب 2022 کے سیلاب کے حوالے سے میں ایک آخری چیز آپ سے پوچھوں گا کہ 21 لاکھ سے زائد جو خاندان تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ پھر اس میں سفر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایک ٹائم لائن ہو سکتی ہے کہ تمام خاندانوں کو بہتر طریقے سے سیٹل دوبارہ سے کر دیا جائے گا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ودن اے ایئر یہ ہو جائے گا. دیکھیں 2 لاکھ ہو گئے ہیں، 8 لاکھ پروسیس میں. جیسے یہ کمپلیٹ ہوئیں گے، ہماری تو کوشش ہے کہ جلد سے جلد کیا جائے. ہمارے لوگ ہیں، سندھ کی عوام ہے، اور ہم سے زیادہ کون چاہے گا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے. ہمارے ووٹر ہیں سارے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں جلد سے جلد ہو، بٹ اگر آپ مجھ سے ٹائم لائن مانگیں گے، ریئلسٹکلی اسپیکنگ ودن اے ایئر ہی ہو.
ٹھیک ہے، لاسٹ کمنٹ علی صاحب میں آپ سے چاہوں گا دفاعی نمائش آئیڈیاز کے حوالے سے 2024 میں جو ابھی اس کا آج سے کراچی میں بھی آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاریاں کس طرح سے کی گئی ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیں سیکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے سیکیورٹی، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہائی الرٹ پہ ہیں، چیزیں تھوڑی اس ملک میں کس طرف جا رہی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی چل رہی ہے، باقی سب چیزیں، مگر ہم چاہتے ہیں جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں خیر سے ہوں۔ فورن ڈیلیگیشنز کافی آئے ہیں، کافی لوگ یہاں ہیں، تو ہم کافی مصروف ہیں اس میں کہ سیکیورٹی ارینجمنٹ صحیح ہوں، سب چیزیں ٹائملی ہوں، ٹریفک کا جو روانی ہے وہ صحیح رہے۔ اور اس کی دیکھیں چیلنجز بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی جب آپ سچویشن ہوتی ہے اور تھوڑی سیکیورٹی آپ بڑھاتے ہیں تو ایک عام شہری کو دقت اور دشواری بھی ہوتی ہے، ٹریفک بڑھ جاتا ہے یا ان کو کہیں اور سے ٹرن کرنا ہوتا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک کا نظام دھرم بھرم نہیں ہو، اور سب کو ساتھ لیتے ہوئے اور ایک اچھے ماحول میں یہ ایونٹ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ترجمان سندھ حکومت محمد علی راشد ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔